बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। आज जुमे के दिन 24 अप्रैल का ये दूसरा वीलॉग है। अभी तक जो अपडेट्स आई हैं, अहम खबरें आई हैं, वो पहले आपके सामने, फिर उसकी तफसील। सबसे पहले तो ईरान के वज़ीर ख़ारजा ओमान, रूस और पाकिस्तान इस्लामाबाद के दौरे में, और अमरीकी क़यादत से मुलाकात से इनकार है, लेकिन वहाँ अमरीकी वफ़द भी भेजा जा रहा है बग़ैर नायब सदर के। इसके साथ ईरान पर बड़े हमले का खतरा भी। मशरिक़ वुस्ता में हलचल है। तीनों अमरीकी बहरी बेड़े अब्राहम लिंकन, जॉर्ज बुश और जेरल्ड फोर्ड बहरा अहमर में मौजूद हैं। चीन की इंटेलिजेंस ने खबरदार की है, चीनी शहरियों को ईरान से निकलने की हिदायत दी है। और ईरान ने आज अमरीकी पाबंदियों को तोड़ते हुए खलीज फार्स और बहरे ओमान में आज बहुत बड़ा दावा भी किया। 8 शहरों के 8 टारगेट्स का बता दिया। गैर मामूली पाकिस्तान में मुलाकातें, इसराइल के पैगामात भी, और दुनिया हाज़र का फ़िरौन इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू पुरअसरार बीमारी मसाने के कैंसर में मुब्तला, मीडिया से क्यों गायब रहा, और ईरान की खुदाई मदद, या ईरान ने जो अभी बारिशों से कैद खुशकसाली के लिए जो अमेरिका इसराइल के अभी जो ड्रोन से मौसम कंट्रोल करने वाले रडार तबाह किए। ये बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है, ये भी आपके सामने रखनी है। और अमारात की तरफ से जो सदर के तर्जमान ने ईरान को संगीन धमकियां दी। यूक्रेन का सदर भी सऊदी अरब दोबारा पहुंच गया। पाकिस्तान की डील ख़त्म करवाने वाले सऊदिया खुद यूक्रेन से असले की डील। और ट्रंप के बाद अमरीकी फ़ौज ने भी सट्टाबाजी शुरू कर दी। वेनेजुएला के सदर के अगवा वाले दिन फ़ौज का ऑनलाइन सट्टेबाजी में करोड़ों डॉलर का इंकशाफ। अमेरिका ने स्पेन को नेटो से निकलने की धमकी दी, लेकिन ज़बरदस्ती जहाज़ उसकी फ़ज़ा से कैसे गुजारे जा रहे हैं। और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का अजीबोगरीब काम, खान को सज़ा देने वाले जज के भाई को मुस्तकिल करके 17वें ग्रेड से 18वें ग्रेड में तरक्की। और बहुत बड़ी भी खबर, जो सीनियर सहाफ़ी फ़खरुर रहमान साहब हैं, उन्हें नेशनल साइबर क्राइम ने एक ट्वीट की वजह से इस्लामाबाद से उनके घर से अगवा कर लिया। फ़खर साहब बड़े ज़बरदस्त सहाफ़ी और बड़े अच्छे दोस्त भी हैं। तफसील से इन खबरों की बात करते हैं। इस वक्त अमेरिका और ईरान के दरमियान एक बड़ा नाजुक मोड़, बल्कि हकीकी नाजुक मोड़, गैर मुइना जंग की जो मुद्दत की जंग बंदी है, उसमें दोनों तरफ से अबनाए हरमस की नाकाबंदी जारी है। अमरीकी वज़ीर दिफ़ा ने आज जो ऑपरेशन की तफसील पर बड़ी ब्रीफिंग दी चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के साथ, कि 34 जहाज़ वापस भेजे गए, एक पर सिर्फ हमला किया, उसका इंजन ख़राब किया, और अमेरिका के 3 त्यारा बरदार बहरी जहाज़ जो मशरिक़ वुस्ता की तरफ रवाना है। ये 20 साल में इनकी सबसे बड़ी इस खित्ते में तैनातियाँ हैं, फ़ौज की सबसे बड़ी नकलो हरकत है, और ये शायद 20 साल पहले नज़र आई थी। अब ईरान की तरफ से जो यूरोपीय जहाज़ और इसराइल के जहाज़ कब्जे में लिए गए, उसका अमेरिका ने तस्लीम किया कि इन्होंने वाकई हमारे जहाज़ पकड़ लिए। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज ये बात तय हुई कि जितनी मर्जी तूल पकड़े ये मामला तय अब आराम से ही होगा। इस नाकाबंदी में ईरान को माली नुकसान पहुंचाने की कोशिश है, लेकिन ट्रंप का मिड टर्म इलेक्शन भी है, मकबूलियत भी गिर रही है। अब देखें ये खुद कितना अर्सा इस पोजीशन पर बरकरार रखता है। अमेरिका की तरफ से जो ईरान पर हमले के लिए एक दफ़ा फिर दावा किया गया कि मुज़ाकरात की नाकामी हुई, क्योंकि आज बड़ा अहम दिन है, ईरान ने भी 48 घंटों का टाइम दिया हुआ है, तो इसराइल की बजाय खुद पहला हमला आज करेंगे। ईरान ने बाकायदा 8 मकामात मिडल ईस्ट में, जिनका रियासती नक्शा भी उन्होंने जारी किया, अरब अमारात, कतर, सऊदी अरब और कुवैत में। और कतर में रास अल लफ़ान, बड़ी वो जो आपको पता है गैस के ज़रिए रास गैस पे, सऊदी अरब में अबाकेक और सफ़ानिया और खुरैस मकामात पर, और कुवैत में बुरदान में, और अरब अमारात में जज़ीरा दास और जज़ीरा ज़ुर्को, ये इनके मकामात हैं 8, जहाँ स्टेट एजेंसी ने कहा कि ये यहाँ पर हमला होगा अगर हम पर हमला हुआ फिल फोर। अब इसमें देखें चीन का बड़ा अहम किरदार होगा, क्योंकि अभी जो ईरान के जो 4 जहाज़ सबीन, दोनारा और टिफनी, ये जो पकड़े गए हैं, इनमें वो तेल था जो चीन ईरान से ले रहा था, सप्लाई आपको पता है वहाँ से होती है। अमेरिका ने ख़रीदारों के नाम में चीन की कंपनियों का इसमें ऐलान किया और उन्हें नुकसान पहुँचाने का दावा किया। 90% तेल ईरान का चीन को जा रहा है, ये ज़हन में रखिएगा। अब इस वक्त सूरत हाल आपको पता है बड़ी नाजुक सी है। एक तरफ इसराइल के लिए तो अमेरिका की सपोर्ट है, ज़ाहिर है अगर वो हट जाए, या इसराइल में नेतन्याहू ना हो, या ईरान पर पाबंदियाँ ख़त्म हो, या ईरान के सामने नेतन्याहू ना हो। अब ये सारी सूरत हाल है। और दूसरी तरफ ईरान के पास जो सबसे बड़ी ताकत नज़र आ रही है, वो उनकी एक तो पासदाराना इनकलाब और दूसरी अवाम। इनका एक और आज ताज़ा तरीन सर्वे आया, जिसमें अवाम से पूछा गया कि इन्हें क्या करना चाहिए, तो 86% अवाम ने कहा कि किसी सूरत में मिसाइल टेक्नोलॉजी ख़त्म नहीं करनी हमें, और किसी सूरत में हमें यूरेनियम को अफसूदा करने से नहीं रोकना चाहिए, और किसी सूरत में अबनाए हरमस को नहीं खोलना चाहिए, ना ही हमें अपनी प्रॉक्सीज किसी दूसरे मुल्क में ख़त्म करनी चाहिए। ये ईरान की अवाम का अपनी लीडरशिप के साथ जो सेम पेज पे होने का दावा वो नज़र आ रहा है। अब ईरान ने मुज़ाकरात में देखें जो अपना मौक़िफ़ रखा हुआ है, इनके वज़ीर ख़ारजा ने जो ऐलान भी किया कि वो पाकिस्तान, ओमान और रूस के दौरे की तरफ जा रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ बड़ा अहम मामला है। अब यहाँ एक दफ़ा फिर रजीम को पाकिस्तान में उम्मीद लगी कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा आ रहे हैं, तो अमेरिका भी फ़ौरन वफ़द को भेजने के लिए तैयार हो गया, जल्दी भेजो, जैरेड कुशनर, स्टीव विटकॉफ निकलो।
لیکن امریکی نائب صدر سے کہا کہ تم اپنا سوٹ کیس باندھ کے رکھو، جانے کی بھی فی الحال اجازت نہیں ہے، کیونکہ ایران کے وفد کی طرف سے یہ ملاقات ہوگی یا نہیں یہ بڑا اہم ہے، کیونکہ اس میں محمد باقر غالباف نہیں ہے جو کہ مذاکرات کے انچارج ہیں، اور ان کی نائب صدر کے برابر آپ کو پتہ ہے حیثیت ہے، اور اسی لیے وہاں جے ڈی وینس کو نہیں بھیجا جا رہا۔ اچھا، یہ خبر الجزیرہ نے آپ کو پتہ ہے گھنٹوں پہلے جاری کی تھی، یہاں پہ پاکستان و خوشامدی درباریوں نے اپنے سیکورٹی ذرائع سے چلا دی، تمغہ بردار صحافیوں نے وہ بھی پتہ نہیں تمغے کہاں سے لیتے رہتے۔ بہرحال اس وقت امریکہ کے ایک مخصوص صحافی پاکستان میں موجود ہیں، یاد رکھیں، جنہوں نے کہا میں پاکستان میں مکمل مستقل رہائش کے لیے آ رہی ہوں۔ یہ اسرائیل کی غیر سرکاری سفیر بھی ہیں، اب ان کے ذریعے پیغامات بھی دیے جا رہے ہیں اسرائیل کو تسلیم کرنے کے۔ تو اگر آپ کو اچانک اسرائیل تسلیم کرنے کا معاملہ سمجھ آئے تو گھبرائیے گا نہیں، یہ ہونا ہی ہے۔ بورڈ آف پیس میں پہلے ہی رکن ممبر ہیں، اور پاکستان میں تو انہوں نے حالات اس لیول پر کیے کہ اگر یہ ایسی خبر جاری بھی کر دیں کہ ہم نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا تو پاکستان کی عوام کی طرف سے رد عمل آپ کو پتہ ہے ایسے ہی ہو جیسے پہلے حالات اس نہج پہ پہنچے ہوئے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے یہ جو بہرحال وزیر خارجہ کا دورہ 3 ممالک، اس میں عمان کے علاوہ جو روس کا دورہ ہے ایرانی وزیر خارجہ کا، یہ بڑا اہم ہے، کیونکہ روس نے ایران کا یورینیم افسودہ حالت میں وصول کرنے کی پیشکش کی ہے، اور یہی امریکہ کی سب سے بڑی ڈیمانڈ ہے یورینیم والی۔ اب اس مطالبے کو ٹرمپ نے مسترد کیا تھا کہ ظاہر ہے دنیا میں روس پہلے ہی ایٹمی انرجی میں ایک بہت بڑا ملک ہے، 450 کلو افسودہ یورینیم ملنے کے بعد وہ امریکہ سے بھی آگے نکل سکتے ہیں۔ اور ایران اور روس کا یاد رکھیں دفاعی معاہدہ ہے، جنوری 2025 میں انہوں نے معاہدہ کیا تھا، ایک کے اوپر حملہ دوسرے کے اوپر حملہ سمجھا جائے گا، جیسے پاکستان کا سعودی عرب کے ساتھ، اور یہی وجہ کہ روس نے اس جنگ میں بھرپور مدد کی۔ یہ جو الزامات امریکہ لگاتا رہا نا وہ درست بھی تھے کہ نقل و حرکت، لوکیشن ان کے شپس کی، جہازوں کی روس نے بتائی، تو یہ بات ایسے ہی ہے جیسے پاکستان پر امریکہ کا اعتماد ہے ایسے ایران کو روس پر ہے۔ تو یہ دورہ بڑا اہم ہوگا، اسی دورے میں فیصلہ ہوگا کہ خطے میں دنیا میں ورلڈ آرڈر کا کھیل کس طرف جائے گا، کیونکہ امریکہ کے سامنے روس اور چین اس وقت وہ 2 بڑے اہم ممالک ہیں، اور ایران کا جڑنا ان کے ساتھ ظاہر ہے امریکہ کی طاقت کا کھیل ختم کر ہے، اور یہی سب سے بڑی وجہ ہے۔ دیکھیں آج ایک بڑی تازہ ترین رپورٹ میں امریکہ کے 750 ملٹری اڈے 80 ممالک میں نظر آئے ہیں دنیا میں، پورے کرۂ ارض میں 80 ممالک میں۔ یہ دنیا کو کنٹرول کرنے کے لیے، دفاع کے لیے نہیں ہے، یہ ساری کھیل جو ہے سپر پاور اور طاقت کی نشاندہی ہے۔ انہیں ملٹری فٹ پرنٹ کے نام پہ اڈے جہاں کھربوں ڈالرز لگائے جا رہے ہیں، اور وجہ کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ 50 سے زیادہ امریکہ کے بحری جہاز دنیا کے سمندروں میں، جو 1945 میں صرف 112 اڈے تھے، آج 750 کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ تو طاقت کا یہ جو کھیل ہے، اس میں کوشش یہی ہے کہ دنیا کو کنٹرول میں رکھا جائے، حکومتیں اپنی مرضی کی قائم کی جائیں، توڑی جائیں۔ اور اس میں میں آپ کو بڑی انٹرسٹنگ بات ہوں، جنگ میں ویسے تو بڑی عجیب و غریب خبریں آتی نہیں، لیکن یہ خبر جو سوشل میڈیا پر تہلکہ مچا ہوا ہے یہ موسم کے متعلق، کہ موسم کو کیسے کنٹرول۔ اب دیکھیں طاقت کے کھیل میں ابھی آپ نے ایپسٹین فائلز جو دیکھیں، جس میں اصل کردار دیکھے جو ایسے ایسے غلط کام کرتے رہے، قدرت کے کاموں میں مداخلت کرتے رہے، مخلوق خدا کو تنگ کرتے رہے۔ ویسے تو ان کا حال دنیا میں سب کے سامنے نشانہ عبرت ہے، جس کی ابھی تازہ ترین جو موجودہ فرعون آپ کے سامنے نیتن یاہو، جسے مثانے کا کینسر سامنے ہے، وہ بھی ایران کی جنگ میں اس کی جو رسولی ہے ٹیومر ہے، اس خبر کو چھپایا گیا 2 مہینے تاکہ جنگ کے عروج میں پتہ نہ چلے۔ اور آپ کو یاد ہوگا جب یہ خبریں گردش میں تھی کہ یہ پتہ نہیں مارا گیا یا زندہ ہے، یہ اس دوران اسپتال میں خفیہ علاج کرواتا رہا۔ 2023 میں بھی اسی طرح عوامی تقریب میں بھی یہ بے ہوش ہو گیا تھا، جس کے بعد پتہ چلا جیسے دل کی ایک پرانی بیماری اور پیس میکر بھی اس کو لگا ہوا ہے۔ لیکن یہ اس کی اس عمر میں آپ دیکھیں مثانے کی رفع حاجت کی کیا تکلیف ہوگی، یہ طرح سوچیں۔ لیکن یہ انسانیت پر ظاہر ظلم سے باز نہیں آتے۔ اب ان کی دیکھیں یہ جو واردات لاکھوں کروڑوں لوگوں کو قحط کا شکار کرنے کی، یہ کسی کو بھی نہیں پتا تھی، جو ابھی خبر آئی ہے کہ ایران امریکہ اسرائیل کی جنگ میں جو بمباری ہوئی ایران کی طرف سے، وہ عرب امارات میں اور خلیج فارس میں مختلف ٹھکانوں پر تھی۔ یہاں تقریباً 2800 میزائل اور ڈرون مارے گئے۔ ان رپورٹس میں جو ایران کی طرف سے مارے گئے، وہاں موسم کو کنٹرول کرنے کے لیے ریسرچ پروگرام، ریڈار سسٹم انسٹال کیے گئے تھے جو ایران کے موسم کو کنٹرول کر رہے تھے۔ اب ایران میں یاد رکھیں پچھلے سال اس وقت تقریباً قحط والی صورتحال تھی، شدید خشک سالی، وہاں پہ بارشیں ہونا بالکل بند ہو گئی تھی۔ 7 سال سے ان کی جو ڈیم ہے وہ تقریباً خشک ہے۔ شروع میں آپ نے ویڈیو دیکھی ہوگی ایک، اب ان کے ڈیم جس طرح بھر رہے ہیں بڑی تیزی سے، شدید بارشیں ہو رہی ہیں، اور ایران میں بھی اور عراق میں بھی۔ اب یہ پانی کی کمی جو کہ بہت بڑا مسئلہ تھا ماضی میں، ایسے ایسے دیکھیں چیزیں ہو رہی ہیں جو کبھی نظر نہیں آئیں۔ جیسے ایران میں برف باری دوران جنگ آپ کو یاد ہوگی، جب تیل کی تنصیبات پر بمباری ہوئی تو کالی بارش شروع ہوگی جس میں وہ تیل ملا ہوا تھا، جس کا خطرہ تھا کہ بڑے پیمانے پر یہاں وبائی بیماریاں پھیلیں گی اور بڑی مخلوق خدا جو ہے وہ اس پہ جاں بحق ہوگی۔ لیکن اللہ کی طرف سے مدد آئی، برف باری شروع ہوئی، اور وہ بھی اس موسم میں جس میں ممکن نہیں تھا، فضا صاف ہوئی۔ اب ایسے ہی اچانک بارشیں بھی شروع ہوئیں، ان کے ڈیم بھرنا شروع ہوئے۔ 7 سال سے خشک سالی جو پہنچ چکی تھی، قحط کے معاملات،
وہ ختم شروع ہوا. اب اس کی دیکھیں مختلف اکاؤنٹس جو سوشل میڈیا پہ موسم کو جانچنے کے لیے، پرکھنے کے لیے، دیکھنے کے لیے بنے ہوئے ہیں. ان لوگوں کا دعویٰ ہے کہ خلیج فارس میں اور عرب امارات میں ایران کے موسم کو کنٹرول کرنے کے لیے باقاعدہ ریسرچ پروگرام تھا. اسے ہائی فریکوینسی ایکٹیو اورورل ریسرچ پروگرام ہارپ بھی کہتے ہیں. ریڈار سسٹم اور لگے ہوئے. آپ مزید تحقیقات کریں تو کچھ نظر آئے گا، میں نے بھی کچھ دیکھا ہے. اب اس میں واقعی دنیا میں دیکھیں جس طرح ہم دیکھتے ہیں نا رجیم چینج ہوتی ہے، حکومتیں گرا دی جاتی ہیں، بنا دی جاتی ہیں کنٹرول کرنے کے لیے، یا توانائی کے بڑے بڑے ذخائر یا بجلی گیس کو کنٹرول کیا جاتا ہے. جہاں جہاں وسائل ہوں وہاں لوگ انسٹال کیے جاتے ہیں، کیونکہ طاقت کا سارا کھیل ہے جائز ناجائز کام کرنے کے لیے. بلکہ کورونا کے دنوں میں بھی وہ ویکسینز اور اسکینڈلز یہ سارے آپ دیکھتے رہے کہ کس طرح پھیلایا گیا وغیرہ وغیرہ. اسی طرح معیشت کو بھی قابو کرنے کے لیے IMF، ورلڈ بینک جیسے حربے ہیں. اسی طرح ان طاقتوں نے ایسے کھیل ضرور رکھے ہوئے ہیں، کیونکہ جس ملک کے پاس خوراک کی شارٹیج ہوگی یا خوراک کنٹرول کرنے کی طاقت ہوگی، معیشت تباہ ہوگی، فوڈ سپلائی کرنا، زلزلے، طوفان، سیلاب یا آبنائے حرمہ جیسا پانی کنٹرول کرنا. یہاں پہلے بھی آپ کو پتہ ہے کیمیائی ہتھیار استعمال ہو چکے ہیں. آپ اگر غور کریں اس پورے پیٹرن پر تو گزشتہ حالیہ سالوں میں عرب امارات اور سعودی عرب میں جس طرح بارشیں ہوئیں، سیلاب آئے، وہ پہلے کبھی نہیں گئے دیکھے گئے تاریخ میں. بلا شبہ کلائمیٹ چینج ہے، موسمی تبدیلی ہے، بہت بڑا ہاتھ ہے اس کا. لیکن ان تھیوریوں کو ہم ریجیکٹ نہیں کر سکتے کہ ایران میں بادلوں کو ہٹا کے وہاں قحط جیسی صورتحال پیدا کرنے کی کوشش کی جائے تاکہ وہ اپنے گھٹنوں پہ لائے. ظاہر ہے خوراک کی کمی اور اس پر پورا نظام تھا، اور یہ کتنے بڑے پیمانے پر. اب یہ تو ظاہر ہے کوئی موسمی ایکسپرٹ ہی بتا سکتے ہیں. میں نے جو ریسرچ کی اس میں یہی سامنے آیا کہ یہ چھوٹے پیمانے پر ممکن ہے. یہ جو ہائی فریکوینسی جو ایکٹیو رورل ریسرچ پروگرام ہے ہارپ، موسم کو کنٹرول کلاؤڈ سیڈنگ کے ذریعے جیسے بارش کروائی جاتی ہے، تو جو کروائی جا سکتی ہے تو ظاہر ہے پھر رکوائی بھی جا سکتی ہوگی خوش سالی پیدا کرنے کے لیے، قحط کے لیے، کیونکہ کیمیکلز استعمال ہوتے ہیں، درجہ حرارت کو کنٹرول کرنے کی کوشش ہوتی ہے. ایسے ہی ہم قحط، زلزلے، سیلاب دیکھ چکے ہیں. اب یہ سسٹم کہا جا رہا ہے کہ عرب امارات نے اسرائیل کی مدد سے لگایا، جسے اپریل کی بمباری میں ایران نے تباہ کیا. اب سائنسی بنیادوں پہ تحقیق کریں تو متضاد رپورٹس آتی ہیں، مختلف ریسرچ سینٹر ہیں. کلاؤڈ سیڈنگ والے جو ممالک ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ممکن نہیں ہے کہ بارش کو روکا جا سکے، خشک سالی پیدا نہیں کی جا سکتی. لیکن ہم اس پیٹرن کو دیکھیں اور اپنی آنکھوں کے سامنے جو ثبوت دیکھیں تو پھر اس میں صداقت نظر آتی ہے. ظاہر جیسے میں نے کہا میں اس کا ماہر تو نہیں ہوں کہ کلاؤڈ سیڈنگ کا یا آپ کو ہارپ کی مدد سے تفصیل بتاؤں کہ یہ موسم کو کیسے کنٹرول کرتے ہیں. لیکن ایران عراق میں جو بے تحاشا بارشیں ہوئیں اور پھر یہ جو خشک سالی ختم ہوئی، اور یہاں ان کا جو ابھی ایران کا ڈیم ہے پاوے، وہاں پہ جو ڈیم مکمل طور پر فل کیپیسٹی میں بھرا ہوا، اور یہ پانی ایران کے لیے نعمت سے کم نہیں، کیونکہ اسرائیل اور امریکہ کی بمباری میں ان کے 40 سے 80 دیہاتوں میں بالکل پانی ختم ہو گیا تھا. یاد رکھیں یہاں دہائیوں سے پہلی خشک سالی چل رہی تھی. تو یہ جو جتنے بھی ایکسپرٹ ہیں جو موسم کے حوالے سے اکاؤنٹس ہیں بڑے بڑے، یہ دعویٰ کرے کہ یہ آرٹیفیشل صورتحال بنی تھی، قدرتی نہیں تھی. اور اس میں ظاہر ہے امریکہ کے یا اسرائیل کے وہ ریڈار سسٹم تھے، یا بادلوں کو جس طرح فضاؤں سے ہٹا کے عرب ممالک کی طرف دھکیلا گیا جہاں سیلاب بھی آتے رہے. تو یہ ایران کی دیکھا جائے تو بہت بڑی یا تو اللہ کی طرف سے مدد ہے، یا پھر ان کی واقعی جو میزائل یا ڈرون مارنے سے، ریڈار سسٹم تباہ ہونے سے خلیج فارس میں یا اس میں عرب امارات میں، اس کے بعد ان کو یہ فائدہ ہوا ہے. یہ قابل یقین بھی نظر آتا ہے. بہرحال جس حالات میں بھی ہوا ہے، لیکن یہ ایران کے لیے اتنا زیادہ پانی آنا، اور وہاں بھی جو جیو انجینئرنگ کے ماہر ہیں، کائنیٹک انرجی کے ماہر ہیں، ان کا بھی کہنا ہے کہ یہ جدید جنگی ٹیکنالوجی استعمال ہوتی رہی ہے. تو بہرحال جو مانیٹر لوگ کرتے ہیں صورتحال کو وہی بتا سکتے ہیں، لیکن اللہ کی ان پہ رحمت ہوئی ہے. اب آ جائے پاکستان کے حالات جہاں رحمت کی امید ہر وقت کی جاتی ہے. دیکھیں یہاں میں آپ کو ایک اعلان اور ایک پیغام، میری خواہش ہے آپ اسے آگے پھیلائیں. اتوار کو صبح 10 بجے خوشحال گڑھ دھرنے میں جو ورکرز جرگہ منعقد ہو رہا ہے، اس میں تحریک انصاف کے ورکرز کو دعوت ہے، قیادت کو بھی بلایا گیا ہے. عوام عمران خان کی رہائی کے معاملات اپنے ہاتھ میں لینا چاہتی ہے. علیمہ خان کو بھی اس جرگے کی دعوت دی گئی ہے. اب وہ پتہ نہیں شرکت کریں گے یا نہیں، لیکن انہیں جانا چاہیے. میرے خیال میں عمران خان کے جو پیغامات ابھی دیکھیں استعفوں کی صورت میں آئے کہ اسمبلی کے اراکین جو قومی اسمبلی، پارلیمنٹ، سینٹ میں استعفیٰ دیں. بیرسٹر سلمان صفدر نے تو 8 دنوں بعد آ کر ٹویٹ کر دی کہ ایسا کوئی پیغام نہیں، انہیں بھی اچانک یاد آ گیا. لیکن معاملہ وہی ہے کہ خان کے جب پیغامات آئیں تو جو پیغام تو انہیں پسند آ جائے عمران خان کا، جو اچھا لگے اس پر تو یہ فوراً عمل کرتے ہیں، جو ناپسند ہو اسے سائڈ پہ کرتے ہیں، سنتے ہی نہیں، اور پھر عوام کے ہتھ چڑھ جاتے ہیں. سہیل افریدی کا مردان کا جو آخری جلسہ تھا، اس میں 1 مئی کو انہوں نے لاہور میں اسٹریٹ موومنٹ کا اعلان کیا تھا. یاد رکھیں اب پاکستان کی عوام ان کا انتظار کر رہی ہے. اب لاہور ایک بہت بڑا شہر ہے، آپ کو پتہ ہے. اگر یہاں سے لاکھوں لوگ نکلتے ہیں، 1 لاکھ لوگ بھی نکلتے ہیں، تو پھر ملک گیر، دھرنے اور لانگ مارچ کی کال لازمی ہے.
عوام یہ بات یاد رکھیں، دیکھیں آپ کو اپنے حالات خود بدلنے ہوں گے. دنیا کی کوئی طاقت بھی آپ کا حق آپ کو نہیں دلوا سکتی جب تک آپ خود نہیں کوشش کریں گے. قیادت کو ہم کمپرومائز بزدل ضرور کہہ سکتے ہیں، لیکن پاکستان کی عوام کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. یہ جو حالات اس رجیم نے آپ کے اوپر مسلط کیے ہوئے ہیں کہ جہاں گائے کے گوبر پر بھی آپ کو ٹیکس دینا پڑتا ہے، سورج کی روشنی پر ٹیکس، ابھی آکسیجن پہ بھی ہو سکتا ہے آپ کے ٹیکس لگے، جو پیدا ہونے والے بچے ان کی تعداد پہ بھی ٹیکس لگے. تو اب آپ چلنے پھرنے اٹھنے بیٹھنے کھانے پینے ہر چیز پر چھوٹا بڑا کرنے پر اگر ٹیکس دے رہے ہیں تو کیوں نہیں ان ٹیکسوں کو روکتے؟ آپ دنیا کا واحد ملک ہے جہاں سب سے مہنگی گیس ہے، سب سے مہنگا پیٹرول، سب سے مہنگی زندگی گزر رہی ہے آپ کی، لیکن دنیا کے کسی ملک میں آپ دیکھیں جو فسطائیت اور ظلم نظر نہیں آتا. آپ کی دہشت گردی سے لے کے پاسپورٹ کرنسی سے لے کے معیشت کے حالات اس قدر تباہ و برباد ہے، جس شعبے کو ہاتھ لگائیں تباہی و بربادی، کرپشن اور تباہی کی ان لوگوں نے ایک لوٹ مار مچائی ہے. 25 کروڑ کی آبادی، کل کو یہ نہ ہو آپ کے اوپر ہی سے سارا ٹیکسوں میں ملک کا قرضہ بھی یہ معاف کروا لیں. تو پرامن جد و جہد میں دیکھیں آپ کے اوپر بلا شبہ مظالم ضرور ہیں، لیکن عوام کو بھی سوچنا چاہیے کہ اپنی زندگیاں کیسے بہتر کر سکتے ہیں. دنیا کے دیگر ممالک میں لوگوں نے کیا کیا؟ ابھی پیٹرول کی قیمت میں اضافہ ہوا، لوگوں نے احتجاج کیا، عوام مجبور ہوگی واپس کرنے پہ، وہ لیڈرشپ کو نہیں ڈھونڈتے تھے. تو پاکستان کی عوام بھی دیکھے کہ یہ لیڈر تو آپ کے سامنے اب کسی قابل نہیں ہے. اب آپ کو خود بھی تھوڑا سا سٹیپ ان کرنا، اٹھنا پڑے گا اور باہر آنا پڑے گا اپنے حقوق کے لیے. اور اس میں بلا شبہ دیکھیں مزاحمت ہے، ظلم ہے، لیکن بنگلہ دیش، نیپال، یہ ساری دنیا کے ممالک ہمارے سامنے. تو ہم کس مٹی کے بنے ہوئے ہیں؟ کیا ہمارے اوپر یہ ظلم و ستم، یہ جو جبر ہے، ہم اسے کیوں برداشت کرتے ہیں؟ پرامن انداز میں آپ کا حق ہے اس راہ میں. ویسے بھی آپ کو دیکھیں زندگی میں جو بجلی اور گیس ان کی مہنگائی سے پھینٹی لگتی ہے، اور پولیس کی لاٹھیاں تو آپ ویسے ہی روز کھاتے ہیں. روز جہاں دیکھیں، ابھی ایک وہ ڈسیبل بچی کو بس سے اتار کے وہ کیسے مار رہے تھے. ابھی فخر ابراہیم جو صحافی ہیں، فخر صاحب، اسلام آباد میں دیکھیں گھر میں بیٹھے ہوئے اٹھا کے لے گئے. آپ میں سے کسی کی زندگی وہاں محفوظ نہیں، کسی کی جان اور مال اور آبرو محفوظ نہیں. تو آپ لوگ کس چیز کا انتظار کریں؟ اپنے حقوق کے لیے پرامن انداز میں جدوجہد. اللہ نے، قانون نے، آئین نے آپ کو اس کا حکم دیا ہوا ہے. اللہ نے قرآن میں بارہا کہا ہے ظلم کو برداشت کرنے والا ظالم کا ساتھی ہے. تو یہ ان چیزوں پہ غور کریں. اور یہ 1 مئی کو سہیل افریدی آ رہا ہے، لاہور والے نکلیں اور اتوار والے دن خوشحال گڑھ دھرنے پہ پہنچیں. یہ کوئی گناہ یا جرم نہیں ہے، یہ آپ کا فرض اور آپ کا حق ہے. اپنا خیال رکھیں. مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.